आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मफाहिमत की चाल, रिलीफ का जाल और इलेक्शन का हाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मेरे देश का सिस्टम ऐसा है कि कभी धूप है तो कभी छांव, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी, कभी गम है तो कभी खुशी, कभी दुख है तो कभी सुख ही सुख, कभी कुछ भी अच्छा नहीं तो कभी सब अच्छा ही अच्छा। ये सिस्टम पल में तोला है तो पल में माशा। कभी ये सिस्टम किसी के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो कभी उसी के दिफा में आ जाता है। कभी सारे रास्ते बंद करता है तो कभी रास्ते के भारी भारी पत्थर उठा देता है। कभी जेलें हैं तो कभी रिहाई है, कभी गिरफ्तारी है तो कभी जमानतों के ढेर। इसी सिस्टम की मेहरबानी कि एक शख्स पल में मुजरिम, पल में मफरूर और इश्तहारी तो पल में रियासत की आंख का तारा बन जाता है। 4 साल बाद सिस्टम अपडेट हो चुका है। सिस्टम से एंटी नवाज वायरस निकाल दिए गए हैं और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर रिलीफ की बारिश बरस रही है। भाई क्या जादू है कि उनकी वापसी पर फूल बरसे तो अब निजाम इंसाफ खुलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर रिलीफ बरसा रहा है। वो सिस्टम जो चंद साल पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत मिटाने का बंदोबस्त कर रहा था, उन्हें कैद खानों में डालकर भूल जाना चाहता था, नाम तक सुनना नहीं चाहता था। क्या जादू है कि आज वही सिस्टम उनकी बलाएं ले रहा है, उनको पलकों पे बिठा रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है। वो नैब जिसको मियां साहब को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का हुक्म था, वो नैब जिसने दिल खोल कर मुकदमात बनाए, सजा याफ्ता और कैदी होने के बावजूद मजीद मुकदमात में जेल से गिरफ्तार करके अपने अकूबत खाने में डाला। क्या जादू है कि वही नैब बिन बुलाए सहूलतकारी के लिए अदालत पहुंच जाता है। अदालत बार बार कहती है कि आपका मुजरिम हाजिर है, उसको गिरफ्तार कर लें, लेकिन नैब कहता है कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहता। उसे मजीद जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। एहतसाब अदालत का वो मोअज़्ज़िज़ जज जिसने मियां साहब को 10 साल कैद और नाअहली की सजा दी थी, तोशा खाना में इश्तहारी और दायमी वारंट जारी किए थे। क्या जादू है कि वही अदालत है और वही मोअज़्ज़िज़ जज, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की हाजिरी, फौरी जमानती मचल के जमा, फौरी कबूलियत और दायमी गिरफ्तारी वारंट छूमंतर। इस एक हाजिरी के बदले मुस्तकिल जमानत ही नहीं बल्कि केस की समाअत के लिए लंबी तारीख भी मिल गई है। वो अदालत जिसमें सजा के खिलाफ अपील लगवाने के लिए मियां साहब को एड़ियां रगड़नी पड़ी थी, वो अदालत जो 3 साल पहले मियां साहब को वापस न आने पर मफरूर और इश्तहारी करार दे रही थी। ऐसा क्या जादू है कि आज वही अदालत न सिर्फ हिफाजती जमानतों का बंदोबस्त कर रही है बल्कि जमानतों में तौसीह भी कर रही है। अपीलों की समाअत और सजा की मुअत्तली भी बस दिनों की बात ही रह गई है। एक वक्त था जब सिस्टम कहता था कि मियां साहब के मुकदमात की समाअत रोजाना करनी है, इलेक्शन से पहले सजा के लिए 6 माह में फैसला करना है, मॉनिटरिंग जज ट्रायल की रफ्तार का जायजा लेते थे। लेकिन ऐसा क्या जादू है कि वही सिस्टम उनको सहूलत देने लगा है। इलेक्शन से पहले उनको दी गई सब सजाओं को अब खत्म करना चाहता है, उनको नाअहल से फिर अहल बनाना चाहता है। एक वो वक्त था जब उनकी वापसी पर जहाज से ही गिरफ्तारी थी। अब क्या जादू है कि जहाज से जलसे तक सल्यूट ही सल्यूट, सहूलत ही सहूलत है। ठीक 5 साल बाद मियां साहब के मुजरिम से मुअज़्ज़िज़ बनने का सफर शुरू हो चुका है और जो मुअज़्ज़िज़ थे वो मुजरिम बनाए जा रहे हैं। क्या ये सारा कसूर इस मुल्क के सिस्टम का है या उनका है जिनके हाथों में ये सिस्टम है? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे, दीगर इश्यूज को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज हमदुल्ला साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम हैदर पंजौता साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। हमदुल्ला साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप दूसरी मरतबा महफूज रहे हैं और आप पे ये जो दूसरी मरतबा हमला हुआ इसके बाद पहली मरतबा आप मेरे शो में आए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अब आपकी तबीयत, आपकी सेहत कैसी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फारस भी, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हूँ। काफ़ी हद तक सेहत रिकवर हो चुका है जी, आपकी और दोस्तों की, अहबाब की दुआओं की बरकत से जी इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे सर। अच्छा सर, ये 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है। तो हमदुल्ला साहब, ये जो मुलाकात है ये सिर्फ मौलाना साहब की खुश दामन के इंतकाल की ताज़ियत थी या फिर कोई मफाहमत का कोई उनसर भी इसमें शामिल है? देखिए फारस भी बात यह है, बुनियादी तौर पर तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मुलाकात में तो मैं मौजूद नहीं था जी, लेकिन जो असद कैसर ने बात की या
علی محمد خان نے بات کی یا وفد کی دیگر شرکا کی باتیں میں نے سنی یا بعد میں پتہ چلا، تو بنیادی طور پر ان کا جانا تو اسی سلسلے میں تھا کہ مولانا صاحب کی خوش دامن کی انتقال کے تعزیت پر وہ گئے تھے دعا کے لیے. جی. اب جب وہاں گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سیاسی غیر رسمی طور پر کچھ باتیں ہوئی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر وہ تعزیت کے لیے گئے تھے. مولانا صاحب کی خوش دامن کی انتقال کی تعزیت پر. اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہے اور مغرب کی نماز بھی پی ٹی آئی کی وفد نے مولانا صاحب کی امامت میں انہوں نے پڑھی. جی. لیکن ایک بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کی وفد نے کہا کہ ہم نے اپنے چیئرمین کی ان سے اجازت لے کے ہم مولانا کے پاس آئے. جی. لیکن کسی کی تعزیت پر جانے کے لیے میرے خیال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس سے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے مولانا صاحب کی امامت میں نماز پڑھی ہے، جی جی، تو یہ ایک اور خوش آئند بات ہے کہ کل تک وہ آپ کو مولانا ہی تسلیم نہیں کرتے تھے. ابھی کم سے کم نماز اس کی امامت میں پڑھ کے کم سے کم امامت تو انہوں نے تسلیم، ایک تو یہ بات انشاءاللہ سیاسی امام کے طور پر بھی تسلیم کریں. یہ میں ابھی پنجوتا صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، لیکن جو آپ سوالات اٹھائے یا جو آپ نے پوائنٹس اس وقت ریز کیے ہیں سر، اسی لیے آپ سے یہ سوال کیا نا. اور واقعی یہ سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب پہ کئی خودکش حملے بھی ہوئے، اور پھر آپ کے سندھ میں وہ جو مولانا ارشد سومرو ہیں، ان کے والد مولانا خالد سومرو شہید ہوئے، پھر میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو خان صاحب نے ٹویٹ ضرور کیے، لیکن اس طرح پہلے کبھی کوئی وفد جو ہے وہ تعزیت کے لیے آیا نہیں. تو اب اخلاقیات اور روایت جو ہے وہ کیا سیاسی جو نفرت تھی اس پہ حاوی آ چکی ہے؟ ویسے یہ بات قابل تعریف ہے، دیر میں بھی سمجھ آئے تو. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، اور مستقبل بھی بتا دیں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سوال یہ دیکھیں نا، ہمارے روایات تو بالکل یہی ہے کہ کسی کی تعزیت پہ حاضری دینا، کسی کے گھر پہ جانا، ٹھیک، یہ پشتون روایت بھی ہے اور پاکستان کی روایات بھی ہے. تو لہٰذا اس میں تو آپ روایات کو اور اقدار کو اور سماجی روایات کو نظر انداز نہیں کر سکتی. لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کی اجازت سے اب تعزیت پر جانے کے لیے میرے خیال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر فرض کرے میں کسی کی سیاسی پارٹی کی قیادت کے ہاں ان کی تعزیت پہ جاؤں گا تو وہاں میرے خیال میں میری پارٹی کی قیادت سے اجازت ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی ایشو ہے میں نے جانا ہے تو پھر اجازت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی اتحاد ممکن ہے حمداللہ صاحب، یا یہ بات جو ہے بعید قیاس ہے، یا کوئی گرینڈ نیشنل الائنس ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ باتیں ابھی بہت دور ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو. پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا، یہ الگ موضوع ہے، الگ سبجیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے. پی ٹی آئی تو 3-4 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، کچھ مفرور ہے، کچھ خاموش ہے، کچھ جیلوں میں ہے، اور کچھ استحکام پارٹی کی صورت میں سامنے آئی، کچھ پرویز خٹک کی صورت میں سامنے آئی. ٹھیک سر، میں ذرا یہ میں پنجوتا صاحب اور نہال ہاشمی صاحب سے ذرا کچھ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو حبیب اور پیارے تھے، ابھی وہ استحکام کے ہاں پیاری اور حبیب ہو گئے. یہ جہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے گئے تھے، اپلوڈ کیے گئے تھے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوئے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. منجوتا صاحب کی پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا کی امامت میں نماز ادا کر دی، تو کیا یہ امامت جو ہے وہ صرف نماز کی حد تک ہی ہے، یا پھر آگے چل کے کوئی سیاسی امام بھی بنائے جانے کا امکان ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میری اطلاع کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے امامت والی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کا کوئی آپس میں کوئی اس طرح کی چیز ہے. وہ بلکہ واضح طور پر انہوں نے اپنا اسد کیسر صاحب نے بھی، محمد خان صاحب نے بھی اپنا موقف جو ہے اس بات کے اوپر بڑا واضح طور پر، اور یہ روایت ہے صرف کے پی میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس بھی اکثر جو ہے پیپلز پارٹی ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر جگہ پورے پاکستان میں ایز اے مسلمانی ہونے کے ناطے ہمارا جانا ایک ثواب کا کام ہے. تو وہ گئے، ان کی کسی طرح سے اس طرح کا کوئی نہیں. اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو نماز کی بات ہوئی، نماز دیکھیں ٹائم ہو گیا تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پوری جسٹیفیکیشن دی ہے
کہ جب ٹائم ہو گیا تو ٹائم کے اوپر اذان ہوئی اور نماز جو ہے نماز کا ٹائم تھا تو اسی ساتھ جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھی. لیکن کیونکہ سیاسی وہ ہمارے حریف ہیں اور وہ اسٹل ان کے خلاف ہمیشہ جس طرح کا ہے ٹھیک ہے, لیکن اور پی ٹی آئی کے درمیان پہلے کبھی ایسی روایات یا اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا گیا نا سر. اور دوسری بات دیکھیں, میں نے سیاسی امام کا جو آپ سے سوال کیا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا کوئی سیاسی امام یا پھر کوئی اپنا لیڈر وغیرہ مان لیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل کے کسی اتحاد کی اگر وہ سربراہی کرتے ہیں تو کیا آپ اس میں شامل ہو؟ جیسے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے بھی تو سربراہ تھے نا, تو ایسا کوئی اتحاد جو صاف اور شفاف الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہو, تو کیا آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں, میں اس کو بڑا واضح آپ کو جواب دیا ہے کہ کوئی مجھے اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ ہم صرف فاتح کے لیے گئے ہوئے, تو اس کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی نہ بات ہوئی ہے نہ کوئی اس طرح کی ہے جی کہ نہ رو دیا جائے. وہ دیکھیں, عمران خان صاحب اپنے کیسز جو ہیں وہ ڈٹ کے اندر جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ سیاسی بنائے گئے کیسز جھوٹے کیسز ہیں, لیکن ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, میڈیکل کے اوپر بہانہ مانگیں یا چھوڑ دو یا مجھے کوئی اس طرح سے, تو وہ کوئی اس کے اوپر مبہم نہیں ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یا آپ کی اسد کیسر صاحب سے یا پھر بیرسٹر سیف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کی اجازت سے ہی گئے تھے؟ دیکھیں, میری بات ہوئی ہے علی محمد خان صاحب سے ہوئی ہے, لیکن اجازت کا اگر سوال دیا جائے تو میں بڑا آپ کو واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر ہی کمیٹی بنی تھی, کور کمیٹی, جس کے اندر سارے ممبر تھے اور اس کی سب کمیٹیاں آگے بنائی گئی ہیں. کور کمیٹی فیصلے کرے گی, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سب کمیٹی نے ان کی آپس میں مشاورت سے ہو گیا کہ ہم نے فاتح پہ پڑھنا ہے, تو اس کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ اس فاتح کو لے کر ابھی تک جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. میرا خیال میں ملک کے اندر جو اس وقت لاقانونیت ہے, آئین کو پامال کیا گیا ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, الیکشن کی جو بات ہے, یہ ساری چیزیں جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو ورکرز بیچارے بے گناہ قید ہیں, اور اس کے اوپر آواز اور بات کرنی چاہیے. صاحب میں اسی بات کر رہی ہوں, مولانا صاحب نے دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو بھی عمران خان سمیت جو سیاستدان اس وقت جیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے, ان کو سامنے لایا جائے, ان کو الیکشن لیول پلینگ فیلڈ ملے. تو آپ مولانا صاحب کے اس بیان کو سراہتے ہیں, اور کیا ہم یہ توقع کریں گے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیل سے خان صاحب بھی اس طرح کا کوئی ان کا بھی مفاہمتی بیان سامنے آ جائے اور برف پگھلنا جو ہے وہ اور تھوڑی اور پگھل جائے یا شروع ہو جائے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب تو جو بیان دیتے ہیں وہ واضح طور پر آپ کے سامنے آ بھی جاتا ہے, اور آپ نے دیکھی بھی ہیں 2 بیان کہ مجھے کس طرح سے جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے, اور الیکشن سے باہر کرنے کا پروگرام تھا جو کہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرے نمبر پر مفاہمت کی بات جو ہے وہ دیکھیں, میں اس کے اوپر بڑا کلیئر کہہ چکا ہوں کہ کسی طرح سے اگر پی ٹی آئی نے کسی جگہ کے اوپر بھی بات کی ہے, جو میری انفارمیشن تک ہے, وہ صرف اور صرف 90 ڈیز الیکشن کی بات ہوئی ہے, جس جگہ کے اوپر بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. مولانا صاحب کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا سر, انہوں نے بات تو اچھی کی ہے پنجوتا صاحب. نہال ہاشمی سر, ہم یہ سن رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے لیے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, لیکن یہ ہوائیں کچھ زیادہ ہی تیز چلنا شروع نہیں ہو گئی کہ آپ کے اتحادی اڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں؟ لگ ایسا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ ہوا کا رخ بدلا ہے, نہ کوئی سہولت کاری ہوئی ہے, نہ کوئی اڑ کے کہیں جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے پارٹی, اپنے منشور, اپنے نقطہ نظر کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں. جی, میں آپ کے انٹرو میں سن رہا تھا. جی, آپ کو میں یاد دلا دوں کہ 2018 میں محمد نواز شریف صاحب جیل میں, ان کی بیٹی جیل میں, 100 بار سے زیادہ عدالتی پیشیاں بھگت رہے ہیں. سارے جبر, پنکھا نکال دو, یہ چیز نکال دو. ایون الیکشن میں, سینٹ کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے 2 ممبر رہ گئے کہ نہیں جی ان کو شیر کا نشان الاٹ نہیں ہوگا, دے ول بی ٹریٹڈ ایز انڈیپینڈنٹ. بالکل. تو بڑا جبر, بہت تکلیف, گھر کے دروازے گرائے جا رہے ہیں, دیواریں توڑ دی جا رہی ہیں, گھر کے اوپر نیا جو ان کی والدہ کے نام گھر تھا اس پہ یہ کر رہے ہیں, آفس میں قبضہ ہو رہا ہے, سارا کچھ بھگت چکے ہم. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کسی آدمی کے ساتھ اتنا ہونا چاہیے؟ اور اگر جن لوگوں نے, عدالتی نظام نے اگر محسوس کیا کہ نہیں, اور آپ نے, ہم نے سب نے دیکھا کہ ججز نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ ہاں بڑا ظلم ہوا تھا, ہاں RTS بیٹھال دیا گیا تھا, ہاں جہانگیر ترین کے جہاز میں ممبرز کو لایا گیا تھا حکومت بنوانے کے لیے,
مگر ہم یہ سمجھتے کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ہر کسی کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں موقع ملنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پرندے ادھر سے ادھر اڑتے ہیں اس کا سلسلہ، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں منشور پہ بات ہونی چاہیے، پروگرام پہ بات ہونی چاہیے، اور شخصیت کے گرد نہیں ہونی چاہیے. اور شخصیت نے ڈیلیور کیا. اور عمران خان یہ جو وہ جن کا پنچوٹا صاحب بات کر رہے ہیں، وہ پہلے آدمی نہیں ہے کہ جیل میں گئے، ان کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوا جیل گئے ہوئے. یہاں تو ہمارے جو وزیر اعظم تھے شہباز صاحب، وہ 2 سال جیل میں رہ کے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کئی بار سال بھر جیل میں رہے. تو یہ کوئی نہال ہاشمی صاحب، جو آپ نے میرے انٹرو کا ذکر کی بات کہہ رہی ہوں نا، کبھی ہم 2018 دیکھتے ہیں، کبھی ہم 2023 دیکھتے ہیں، تو ہم ایک دائرے کے اندر ہی سفر کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ دائرے کا سفر جو ہے وہ ہمارا کب ختم ہوگا. کبھی ایک جماعت کی حمایت تو دوسری کی مخالفت، جب آپ چاہیں گی اور جب میڈیا ہاؤسز کے آپ لوگ چاہیں گے، جب یہ سیاستدان اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، جب آپ جھکنا بند کریں گے، جب آپ خود فیصلے لیں گے، قصور آپ سیاستدانوں کا ہے. آپ لوگ میراتھن پروگرام کر رہے تھے 24 گھنٹے. آپ لوگ کیچڑ اچھال رہے تھے سیاستدانوں کے اوپر. آپ لوگ پاکستان کے سیاسی نظام کو بدنام کر رہے تھے. آپ لوگ جمہوری جو ایک دوسرے کے اوپر خود کیچڑ اچھالتے، کسی کو کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب، آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے بزنس انٹرسٹ تھے، کمرشلز مل رہے تھے، میراتھن پروگرام چل رہا تھا 24 گھنٹے. آپ یہ ٹی وی چینلز کے کمرشلز بند کر دیں، آپ ان کو کمرشلز نہ دیا کریں تاکہ یہ تانا نہ سننے کو ملے. یہاں تک پہنچانے میں بڑا حصہ ڈالا ہے. جو ملتا ہے وہی میڈیا عوام کو دکھا رہا ہے، اور آپ کو اسی لیے موقع دیا ہے نا کہ آپ لوگ آگے صحیح بتائیں. پھر جو میڈیا دیکھتا ہے، لیکن یہ کیچڑ ہم نہیں اٹھا رہے. ارے کیچڑ سیاستدان نہیں اٹھاتا ایک دوسرے کے اوپر. اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں نا سر. نہیں، آپ لوگ آپ کو صرف نہال ہاشمی صاحب وہ تجزیہ پسند ہے جس میں آپ کی اچھائی ہو، آپ کی تعریف ہو. اگر آپ تنقید کریں گے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. یہ تو پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے. آپ کا حق تنقید، میں نے بات ہی کی، آپ کو انٹرو دیکھیے کتنا برا لگا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں سر، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کریں. آپ نہیں، پرٹیکولر ناٹ یو، anyone whosoever. آپ لوگ موقع ہی نہیں دیتے. آپ ان ایشوز سے ہمیں نکلنے ہی نہیں دیتے. اور یہ ایسے ایشوز ہیں جن کا ایک عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے ان پہ بات کرنا. آپ بات کریں پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ، آپ پاکستان کے نوجوانوں پہ بات کریں، آپ کسانوں پہ بات کریں. سر میں ایک عام آدمی کی بات کرتی ہوں. اب ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو ایک عام آدمی کی بات، اور مجھے پتا ہے آپ اس کا بہت بہترین جواب دیں گے. سر میاں صاحب ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ خود بھی وکیل ہیں. سر تھوڑی دیر کے لیے ہم میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایک عام آدمی کنسیڈر کر لیتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، کیا خیال ہے کہ میاں صاحب اگر ایک عام آدمی ہوتے تو کیا ان کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے جیسے کہ گزشتہ 10 دنوں میں ان کو ملا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کو اعتراضات ہیں یا سوالات آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں؟ سر بالکل ملتا. میں خود پروڈکٹیو بیل لے کے دیتا ہوں. میں ابھی چند دن پہلے ایک کیس تھا ہمارا بینکنگ کیس میں، اس بندے نے اپیل ہی نہیں کیا، ٹائم بارڈ ہو گیا. وہ مجرم تھا، رشید کا کیس تھا، اور وہ پھر گئے. ہم نے کہا جی دے، ہم نے سیدھا ہائی کورٹ میں لیا ہے. میں نے لیا ہے جناب، میں نے لیا ہے. سر وہ سزا یافتہ تھا، ایبسکونڈر تھا، اس کے لیے بھی جی وہ سزا یافتہ تھا. ایبسکونڈر ہی کے لیے تو ہوتا ہے، سزا یافتہ کے لیے تو ہوتا ہے، یہ مجرم کے لیے ہی ہوتا ہے. آپ کے میرے لیے تھوڑی ہوتا ہے. اس کی ایبسنس میں نواز شریف صاحب کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف نہیں ملا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بینچ کو چاہیے تھا کہ نیب والوں سے پوچھتے کہ جب کیس ہی نہیں بنتا تھا، جب مریم کو اس کیس میں بری کر دیا گیا، تو اس کیس کو آپ نے کیسے کھول کے رکھا اور چلا رکھے؟ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ضائع کیا آپ نے، اربوں روپے ضائع کیا. کبھی براڈ شیٹ کو آپ نے انگیج کیا، کبھی نیشنل کرائم ایجنسی کو انگیج کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پاناما سے لے کر کے کیا مل گیا پاکستان کے وسائل؟ پاکستان کے عام آدمیوں کیس نہیں چلائے گئے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ یہ نیب کی بھی آپ نے بات کی. سر یہ نیب کے ساتھ کیا جادو ہوا ہے؟ چونکہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدعی اور ڈیفینڈنٹ، وکیل صفائی اور جو یہ پروسیکیوٹر ہے، یہ سبھی میاں صاحب کے حق میں دلائل دے رہے ہیں. سر تو یہ راتوں رات تو یہ بغیر کسی جادو کے تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں دے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پارس خورشید بہت اچھا پروگرام کرتی ہے تو میں آپ کے حق میں دلائل تو دوں گا نا. بات ساری ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف ایک بھی مبینہ ثبوت ہوتا، وہ والیوم 1 ہوتا، والیوم 2 ہوتا،
براڈ شیٹ سے لے کے آ جاتے, نیشنل کرائم ایجنسی سے لے کے آ جاتے, سوال یہ ہے کہ دور سے لے کے آ جاتے, ثاقب سے لے کے آ جاتے. نیب تو آپ کے خلاف بڑے لمبے لمبے ریمانڈ لے رہا تھا, انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر رہا تھا. زبانی خلاف تھا, زبانی کلامی. یہ زبانی کلامی جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ چوٹ ڈاکو. ارے بھائی ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے 1 روپے کا تو آپ لے آتے نا, 1 روپے کا. آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے ان نظام کو جو نظام نے ایک انوسینٹ پرائم منسٹر کو جیل میں ڈالا, پاکستان کو جیل میں ڈالا. 2013 کے بعد پاکستان کی معیشت, معاشرت, انفراسٹرکچر, اکانومی سب کو برباد کر دیا. حمزہ صاحب سے 1 منٹ دیجیے گا جی, کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تبدیلی کیسے آ گئی, نیب کو کیا ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 3 ادوار میں پی ایم ایل نے حکومت کی, اور آج جو ملک کے اندر پوزیشن ہے وہ کیا عمران خان صاحب کی 3.5 سال حکومت کی وجہ سے ہے. دوسرے نمبر پر جب ان کی حکومت 16 مہینے رہی, اس کے اندر سب سے جو مین اہم کام کیا, مہنگائی ہو کنٹرول یا نہ ہو, لیکن انہوں نے نیب ترمیم کر کے اپنے کیس ختم کروانے کی پوری کوشش کی, جو کہ دوبارہ واپس ہو گئی. اور وہ اسی وجہ سے تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کے فلیٹس ہیں وہاں پر تو انہیں ثابت خود کرنا ہے کہ میں نے اس پیسے سے یہ فلیٹ خریدے ہیں, جو کہ وہ ثابت نہیں کر پائے تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے ترامیم کی تھی. اب وہ ترامیم ثابت تو نیب بھی نہیں کچھ کر سکا, مریم نواز کا تعلق نہیں, یہ نیب ثابت کر سکا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ میرے پیسے جو ہیں اس جگہ سے آئے ہیں, میں نے زمین بیچی ہے, میرا وہ ہے سامان بیچا ہے. آپ یہ بتا دینا صرف عمران خان صاحب کی بھی ایسٹس نکال لیتے, شاید پنچوٹا صاحب کو پتہ ہی نہیں اس کیس کے بارے میں. اچھے بڑے وکیل ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے. اور فلیٹ میاں نواز شریف کا ہے ہی نہیں. ایسی آپ کسی گھسائی باتیں, رٹی رٹائی باتوں کو بھائی کہاں پہ بول رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ قوم کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ نہ کریں نا. وہ فلیٹ مریم کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب میں کوئی ڈاکومنٹ ہے انہوں نے کہا نہیں ہے. نہال ہاشمی صاحب مجھے بریک لینی ہے, آپ یہ بتا دیں کہ وہ فلیٹس کس کے ہیں؟ بات سن لیں سر, 1 سیکنڈ بنجوتا صاحب, صرف 1 منٹ. جس کے نام نیب سے پوچھیے آپ, فلیٹس کس کے ہیں؟ دیکھیں نا, ہم نے تو نواز شریف نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا یہ میرا فلیٹ ہے. مریم نے کبھی کلیم نہیں کیا یہ میرا فلیٹ ہے. یہ فلیٹ محمد شریف صاحب کے تھے, محمد شریف صاحب کے تھے جو محمد نواز شریف صاحب کے والد تھے. محمد شریف صاحب کا فلیٹ تھا اور اس وقت انہوں نے لیا تھا جب خان صاحب کو 50 کروڑ ڈونیشن دے رہے تھے ہاسپٹل بنانے کے لیے. یہ بیچارے لکیر کے فقیر کہاں سے آ جاتے ہیں. نیب نے براڈ شیٹ آگے معافی مانگ لی, مانگ لی کہ بھائی ہو گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا کہ پنجوتا صاحب بریک, اس پہ بات کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب بریک لے لوں میں ذرا, پھر حمداللہ صاحب سے شروع کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. اچھا حمداللہ صاحب, بات ذرا میں چاہ رہی ہوں میاں صاحب کے اوپر ہی آپ کریں, لیکن پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو پی ڈی ایم تھی یا ہے, اس کا ابھی اس وقت کیا سٹیٹس ہے سر؟ کیا ابھی بھی یہ اتحاد ہے اور مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہیں اور آپ اس کے ترجمان ہیں اور نون لیگ اس کا حصہ ہے؟ دیکھیے فارس, بات یہ ہے بنیادی طور پر تو پی ڈی ایم باقاعدہ ان کی ایک تنظیمی سٹرکچر بھی بن چکا تھا 20 ستمبر غالباً 2020 کو, اور اس کے بعد پی ڈی ایم چلتی رہی اتحاد. آخر آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ایک حکومت بنی, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس میں شامل تھی, شمولیہ پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیاں. اور اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی, اگر پی ڈی ایم ختم ہے تو اس کا باقاعدہ پی ڈی ایم کے سربراہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, باقاعدہ رسمی طور پر اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم نہیں رہی, لہذا آج کے بعد پی ڈی ایم کی وہ سٹرکچر, وہ تنظیمی حیثیت ختم ہو چکی ہے. لیکن جب تک اعلان نہیں ہوگا تو میرے خیال میں پی ڈی ایم برقرار ہے, اور جب اعلان ہوگا تو پھر پی ڈی ایم میرے خیال میں ان کو الوداع کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں برقرار, آپ بالکل آپ یہ سمجھے کہ برقرار ہے لیکن غیر فعال ہے. ٹھیک. اچھا سر, میاں صاحب ملا اس پہ نون لیگ تو کہہ رہی ہے, ابھی آپ نے نہال ہاشمی صاحب کو بھی سنا کہ وہ کوئی غیر معمولی ریلیف نہیں ہے. پی ٹی آئی کے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ریاستی استقبال کہہ رہی ہے. تو سر کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ڈیل کے تحت ہوا ہے, کسی ڈیل کا نتیجہ, اور اب میاں صاحب چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں یا بننے جا رہے ہیں؟
دیکھیے فارس، بات یہ ہے، آپ دیکھیں اس وقت سے جب پاناما ڈرامہ رچایا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ پاناما میں صرف میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے، تقریباً 455 یا 500 کے قریب لوگ تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کا نام تو پاناما میں تھا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے ان کو اقامہ کی بنیاد پر ڈسکوالیفائڈ کیا اور تاحیات ڈسکوالیفائڈ کیا، وہ بھی قانون میں کوئی فارمولا، کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ جج حضرات کو نہیں ملا، بلیک لا ڈکشنری پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے اس کے نتیجے میں ان کو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا جی۔ اور یہ بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ پروسیس کیسے چلی، باقاعدہ جی آئی ٹی کے اوپر یا احتساب کے اوپر یا نیب کے اوپر ایک جج کو بٹھایا گیا، اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ حلف ابھی آپ کے سامنے کہ انہوں نے جو کچھ کہا، جی سر، کہ میرے پاس کون آیا اور کیا کہا، تو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ایک منصوبے، ایک پلان کے تحت نواز شریف کو ہٹانا اور عمران خان کو اقتدار دلانا، اور اس کے لیے کردار کس نے ادا کیا؟ آپ کسی بھی ادارے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بشمول کچھ میڈیا ہاؤسز کے، کہ پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کیا تگدو، کیا کوشش نہیں ہوئی، کیا بے انصافیاں نہیں ہوئی۔ پھر بعد میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، ان تمام کرداروں نے اعتراف بھی کیا آیا اس مقصد کے لیے، لیکن اہداف پورے نہیں ہوئے، مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ اس پوری پروسیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ یا پی ایم ایل این کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں، وہ منصوبہ سازی اور ایک کیا کہتے ہیں، ایک مضموم عزائم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ جی، آج اگر میاں صاحب آتے ہیں، وہ تمام ادارے ریورس ہو جاتے ہیں، تو پھر سوال مجھ سے نہیں بنتا۔ نہیں، سوال اس لیے آپ سے میں کر سر ایک سیکنڈ دیکھیں، حال میں گزشتہ 5 سال میں جے یو آئی ایف نون لیگ کے کلوزلی آپ ان کے انٹریکشن آپ کا ان کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان کے خلاف آپ نے جو تحریک تھی وہ بھی مل کر چلائی، تو سر کیا چند ماہ پہلے حمداللہ صاحب، کیا آپ لوگوں کو یہ احساس ہوا یا آپ تک کوئی ایسی خبریں پہنچی کہ نون لیگ کے معاملات تیزی سے سر تبدیل ہو رہے ہیں یا طے ہو رہے ہیں؟ اور میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا آپ کو نون لیگ نے کوئی اعتماد میں لیا یا آپ سے کوئی بات کی تھی؟ دیکھیں نا، یہ باتیں اپنی جگہ پر، نون لیگ ہم اعتماد میں لے یا نہ لے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی پارٹی کا، کہ میاں صاحب نے کب آنا ہے اور کب آنا ہے، اور میاں صاحب نے پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، مولانا صاحب امپوز نہیں کر سکتا ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے، یہ اندر ان کی پارٹی کا اور ان کی صحت کا بھی اس پر دار و مدار تھا۔ لیکن ان تمام پروسیس سے جو ابھی ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو، گزشتہ جو 5 سال میں ہوا اور آج جو ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نیب یا احتساب ادارے یہ سارے استعمال ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام کا اس معاملے میں روز اول سے موقف یہ ہے، جب سے مشرف نے نیب کی بنیاد رکھی، ہم کہتے ہیں کہ نیب کو سمندر برد کیا جائے، کیونکہ وہی نیب ہے جو کل تک نواز شریف کو مجرم قرار دے رہے تھے، آج وہی نیب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مجرم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ نیب ہے، لہٰذا نیب کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن 2 بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اس سے گلہ بھی ہے اور شکوہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیوں کی مساق جمہوریت کے بعد 5 سال حکومت آئی، لیکن انہوں نے نیب کا خاتمہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کبھی نیب گیلانی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی کس طرف، لہٰذا تمام برائیوں کی جڑ وہ ہے، یہ انجینئرنگ اور ایک انتقامی ادارہ ہے، لہٰذا اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔ صاحب تو کہہ رہے تھے میاں صاحب جیل جائیں گے، لیکن وہ تو جاتی عمرہ ہی گئے نا، اور آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کسی ڈیل کے تحت ہی واپس آئے ہیں، تو ایسی کیا کمال کی بات ہے یا ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہر مشکل معاملات میں یا مشکل وقت میں ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا کوئی نگران حکومت ہو، جو سسٹم ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے؟ سر دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب عدالت سے باقاعدہ طور پر اجازت لے کر گئے تھے صرف اور صرف علاج کروانے کے لیے، اور آپ نے پورا پروسیس دیکھا کہ ہر جگہ کے اوپر جہاں پر سفارت خانہ موجود تھا، ہر جگہ پر انہیں باقاعدہ طور پر ویلکم کیا گیا، اور کسی جگہ کے اوپر انہیں اریسٹ نہیں کیا جب تک ان کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوئی تھی، تب تک بھی، حالانکہ وہ اشتہاری تھے۔
اچھا یہ وارنٹ ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ عدالت کے اندر پیش ہوں ادروائز جو ہے آپریشن جو ہے زمان پارک میں سٹارٹ کر دیا جائے، تو ان کو پیش ہونا پڑتا ہے، اور پھر جب پیش ہوتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پھر ان پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ باہر سے بیٹھے ہی وارنٹ بھی کینسل ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو 9 مئی کو شیشے توڑ کر باقاعدہ طور پر مجھے زخمی کیا گیا، یعنی کہ وکلاء کو اور اس کے ساتھ ساتھ عملے کو، حالانکہ وہ اس ٹائم اسی کیس کے اندر بیل لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر موجود تھے۔ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر چیف صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری کرتے ہیں، رجسٹرار جو کرے گا ساری فائنڈنگ دے گا، لیکن ڈسپوز آف ہو گئی۔ اب عمران خان کے اوپر آج تک ہم نے دیکھا کہ 70 سال کی ہسٹری میں کبھی گملہ توڑنے کا ان کے اوپر الزام نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی عمران خان صاحب ہیں جن کے اوپر چلیں سر پی ٹی وی پہ حملے کا الزام ہے ان کے اوپر، ٹائم کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ سائفر کے حال میں خان صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ پنجوتا صاحب ان کی ٹرائل کی ضمانت مسترد ہو گئی اور جو ضمانت درخواست تھی وہ بھی منظور نہیں ہوئی، تو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں وہ جو حملے کی بات ہے 2014 میں ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور 109 کا ان کے اوپر رول ہے، لیکن اپنی حکومت کے درمیان انہوں نے وہ کیس بھی ختم نہیں کروایا، یعنی کہ انہوں نے کبھی اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری حکومت ہے اور میرے جو کیس بھی ہوئے تھے وہ اس میں ابھی چل رہا ہے۔ اور سائفر کیس جو ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے ضمانت نیچے نہیں ڈیسائیڈ ہوتی، پھر ہائی کورٹ میں جو ہے پینڈنگ ہوتی ہے، اور پھر فیصلہ آتا ہے، دونوں جگہ پہ خلاف آتا ہے، آرڈر کے اندر ہم نہیں دیکھتے کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے ضمانت خارج ہوئی، باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے جس کی صورت میں پنجوتا صاحب جواب دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں عدلیہ میں خرابی ہے، پروسیکیوشن بہت مضبوط ہے، یا جو ان پہ الزامات ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں؟ دیکھیں عدلیہ کے اوپر بھی میں بالکل کہوں گا، اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر ایک جج کو یہ کہا جائے کہ آپ پلیز ہمارا کیس نہ سنیں، جیسے ہمایوں دلاور صاحب تھے تو انہوں نے زبردستی خان صاحب کا کیس سنا، اسی طرح ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست وہ تو انہی بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا کیس نہ سنیں، جہاں پر 420 سیکنڈ کے اندر بیل دے دی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے اسی طرح کی ہوتی ہے، نوٹس ہوتے ہیں اور پھر نیب آتا ہے اور پھر بیل کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور بیل کے اوپر فیصلہ محفوظ کر کے 11 دن بعد سنایا جاتا ہے، تو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ نیب بھی آ کر خود بیان دے رہے ہیں، عدالت بھی جو ہے نا انصافی عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، پھر بندہ کدھر جائے؟ نہال ہاشمی آپ خود بھی وکیل ہیں سر، آپ کے خیال میں عمران خان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت ملنی چاہیے؟ اور سر ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کا جو متن ہے، جو اس کے مندرجات ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، جو ڈونلڈ لو اور جو سفیر اسد مجید کی گفتگو جو باتیں ہیں اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، عمران خان خود کہہ رہے ہیں میرے خلاف یہ سازش تھی، تو آپ وکیل ہیں، آپ بھی بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں نا ذرا، کیوں نہیں ان کو اس میں ریلیف مل رہا یا مل سکتا؟ عمران خان کے خلاف نہیں، ملک کے خلاف وہ کہتے میری حکومت گرائی تھی۔ پارس، عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہے جن کو بلینکٹ بیل آرڈر جن کے لیے کیا گیا تھا، جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں گاڑی میں ان کا وہ کروا دیا گیا تھا، وہ کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نادرہ نے میاں صاحب کا کیا تھا کہ وہی نہیں سر، تو بلینکٹ ان کو بیل دیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا ان کو کوئی گرفتار ہی نہ کیا جائے، سارے کیس میں انہوں نے بلینکٹ ان کو دیا تھا۔ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے۔ اور آپ نے جو باتیں کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے پوچھا تھا ضمانت کیوں نہیں، ریلیف کیوں نہیں مل رہا آپ کے خیال میں؟ اور وہ کہتے ہیں سائفر کتنی ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی عدالتوں میں ایک امید ہے کہ ہر عدالت، ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے وکلا محنت سے جا کے کام کرے تھے کہ سائفر کیس میں یہ نہیں بات ہو رہا ہے کہ اس کے اندر متن کیا تھا، سائفر آپ کو پتا ہے ایک بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوا کرتا ہے جس کو ہر آدمی پڑھتا بھی نہیں، ہر آدمی ڈیکوڈ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ جب میسج چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا اور سائفر چالان کا حصہ بھی نہیں ہے اور فائل کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے وکلا کو سائفر دیا نہیں جا رہا جو کہ بنیادی چیز ہے مقدمے میں۔ دیکھیے جب مقدمہ شروع ہوگا، جب چلان کے بغیر تو مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے، چلان جب اس میں کریں گے اس سے کے بعد ان کو کاپی سپلائی کی جائے گی، چلان دے دیا، اس کے 6 دن جرم بھی عائد کر دی، ان کو سائفر نہیں دے رہے، تو پھر کاپی سپلائی کیا ہوگا؟ نہیں، یہ ناممکنات میں سے دیکھیے ان میں کاپیز تو دیکھنا یہ ہے کہ
وہ جب آئیں گے تو ان کے گواہان اس میں کیا بات کریں. کاپیز سپلائی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یہ تو 100% ریٹن آن دا وال ہے. ٹھیک سر, نئی چیز تو ہے نہیں. چلان میں لکھا ہوا ہوگا, اگر چلان میں نہیں ہے, اگر چلان میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. وہ اس کا فائدہ اٹھائیں نا, پھر اپنی قابلیت دکھائیں کہ جناب اس میں چلان میں اس کا یہی کہہ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ میں, یہی کہہ رہے ہیں. پھر وہ ہم سے نہ کہہ رہے. دیکھیں نا, ہماری تو حکومت نہیں ہے نہ ہائی کورٹ جو ہے کسی کو, ہائی کورٹ اپنے آپ کو جواب دے, کسی اور کو جواب دے. پنجوتا صاحب لاسٹ کامنٹ کیوں نہیں سائفر آ رہا؟ محنت کر کے جائیں, نعرے نہ لگائیں, اپنے کیس کے میرٹ کو پڑھیں, دیکھیں, اس کو ایگزامن کریں اور کھلے عدالت میں دلائل دیں اور ریٹرن بھی سبمٹ کریں. ٹھیک. پنجوتا صاحب لاسٹ کامنٹ کیوں نہیں سائفر مل رہا سر؟ اب ویب سائٹ پہ یہ شائع بھی ہو چکا تھا نا, تو آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیں, نعرے ہم نے کیا مارنے ہیں. نعرے تو آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے ورکر جو ہیں ہائی کورٹ کے اندر گھس کے انہوں نے باقاعدہ طور پر نعرے مارے, اور سائفر جو الزام ہے کہ انہوں نے اس کی جو لینگویج ہے اس کو چینج کیا. جی. تو جب الزام یہ ہے اس کو چینج کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج کر کے ہم عمران خان صاحب نے بات بتائی تو پھر بات ہی ختم ہوگی, پھر تو کیس ہی نہیں رہا. اب بلینکٹ بیل کی جو بات کرتے ہیں کہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے, اس کے اوپر بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ ججمنٹ موجود ہے. اور اس کے حوالے سے ظہور الہی کیس کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں گا, جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی مقدمات اگر کسی شخص کے اوپر اس طرح سے بنائے جائیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے کبھی کوئی ایف آئی آر, کبھی کوئی ایف آئی آر, کبھی کوئی ایف آئی آر, تو اس کو بلینکٹ بیل جو ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں پنجوتا صاحب کنٹمپٹ آف کیس بھی نہیں لگا, اور کنٹمپٹ آف کیس لگا بھی تو ان کو بری کر دیا گیا. باقی پی ایم ایل این کے سارے لوگوں کو کنٹمپٹ میں آپ نے کسی کو 5 سال, کسی کو 7 سال, کسی کو 22 سال. سر بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے اللہ کے بعد.